अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 11वां पारा शुरू करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमने रमज़ान में एक नई सीरीज़ रमज़ान में शुरू किया था हमने कि हम इस बार कुरान को सीधे सीधे उसके मतलब से पढ़ेंगे, ताकि हमें कम से कम एक बार ज़िंदगी में पता चल जाए कि हमारा अल्लाह हमसे चाहता क्या है। उसने हमसे ये जो किताब आपको दी है कि इसको पढ़िए, इस पे अमल कीजिए, एक बार पढ़ना फ़र्ज़ है, ये सुना जाता है, तो हमें एक बार पता चल जाए कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। तो आज हम 10 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं, जो आपको मेरी फ़ेसबुक टाइमलाइन पे या जो मेरा चैनल है इंडिया मीडिया सेंटर उस पे आपको मिल जाएंगे। और बाकी हम इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में इस कुरान को पूरी अपनी ज़बान में मुकम्मल कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मैं आपको बता दूं कि इस पारे में या इसमें जैसा आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई या कोई बात आप पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और इंशाअल्लाह हम कल के सेशन में उस सवाल को या उस कमेंट को इंशाअल्लाह ताला ले लेंगे। तो हम पढ़ रहे थे सूरत तौबा 10वें पारे से और 11वें पारे में है, तो कुछ हिस्सा उसका कल हो गया था। और ये ज़्यादातर इसमें अल्लाह उस वक्त का ज़िक्र कर रहा है जब आप लड़ाई में मौजूद हो, जब आप जिहाद पे हो, जब सामने वाला आपसे लड़ने के लिए बाहें कस के खड़ा हो जाए, लड़ाई के हालात हों चारों तरफ, तो ज़्यादातर उस टाइम के बारे में है और जिहाद की बहुत ज़्यादा बातें हैं इसमें। तो उसी चीज़ को हम आगे करते हुए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो हाँ, आयत नंबर 93 से हम शुरू करेंगे और 94 से हम शुरू करेंगे। 93 तक हमने पढ़ लिया था, तो हम शुरू करते हैं। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज़्र करेंगे, तुम कहना कि उज़्र मत करो, हम हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे अमलों को और देखेंगे, फिर तुम गायब व हाजिर के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और जो अमल तुम करते रहे हो वह सब तुम्हें बताएगा। जब तुम उनके पास लौट कर जाओगे तो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि तुम उनको दरगुजर करो, सो उनकी तरफ तवज्जो न करना। ये नापाक हैं और न जो काम ये करते हैं उनके बदले उनका ठिकाना और जो काम ये करते हैं उनके बदले उनका ठिकाना दोज़ख है। ये तुम्हारे आगे कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे खुश हो जाओ, लेकिन अगर तुम उनसे खुश हो जाओगे तो अल्लाह तो नाफरमान लोगों से खुश नहीं होता। देहाती लोग सख्त अल्लाह के न मानने वाले और सख्त मुनाफिक हैं और इस काबिल हैं कि जो शरीयत से अहकाम अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं उन्हें जानते ही ना हो, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और कुछ देहाती हैं जो कि खर्च करते हैं उसे जुर्माना समझते हैं और तुम्हारे हक़ में मुसीबतों के इंतज़ार में हैं, उन्हीं पर बुरी मुसीबत वाक़े हो और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ये उन देहातियों के, उन बद्दुओं के बारे में बात हो रही है जो उस ज़माने में अल्लाह के नबी के खिलाफ ख्याल किया करते थे। और कुछ देहाती ऐसे हैं कि अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह की कुर्बत और पैगंबर की दुआओं का ज़रिया समझते हैं। देखो बेशुबह उनके कुर्बत की वजह है, अल्लाह उनको जल्द अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला उनके बारे में भी बता रहा है कि हम उन्हें भी जानते हैं जो तुम्हारे हक़ में अच्छे हैं और खर्च करते हैं तो अच्छे दिल से करते हैं। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरों में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने भले लोगों के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे खुश है और वे अल्लाह से खुश हैं। उनके लिए बाग तैयार किए गए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, यही कामयाबी है। और तुम्हारे पास पड़ोस के कुछ देहाती मुनाफिक हैं और कुछ मदीने वाले भी निफाक पर अड़े हुए हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हम उनको दोहरा अजाब देंगे, फिर वे बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और कुछ और लोग हैं कि अपने गुनाहों का साफ इकरार करते हैं, उन्होंने अच्छे और बुरे आमालों को मिला जुला दिया था। करीब है कि अल्लाह उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो और उससे तुम उनको ज़ाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते रहो और उनके हक़ में दुआ खैर करते करो कि तुम्हारी दुआ उनकी तस्दीक की वजह है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है।
کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندے سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات میں خیرات لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے ایک اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر رکا ہوا ہے، چاہے ان کو عذاب دے چاہے انہیں معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے کہ مسجد بنائی ہے، اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ نقصان پہنچائیں اور کفر کریں، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض اور کفر کریں اور مومنوں میں پھوٹ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ یہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی کو پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے کر گری، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک بھری بے چینی کی وجہ رہے گی، مگر یہ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو ان کی جانوں اور ان کے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ مطلب کون سا سودا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو اس سودے میں خوش رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو مناسب نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک دوزخی ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا تو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، وہی زندگانی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجروں اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے کچھ ایک کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنے پھیلاؤ کے بعد بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ والوں کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو مناسب نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں اللہ کے نہ ماننے والوں کو غصہ آئے اور دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر
نیک عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ بھلوں کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا بہت، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، تو سب کچھ ان کے لیے بھلے کاموں میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمالوں کا بہت اچھا بدلہ دے۔ اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو کیوں نہ کیا، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حجر کرتے۔ اے ایمان والوں، اپنے نزدیک کے رہنے والے اللہ کے نہ ماننے والوں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم سے سختی یعنی محنت اور لڑائی کی طاقت معلوم کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو جو کچھ منافق مذاق اڑاتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورہ نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا، تو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں گندگی پر گندگی زیادہ کی، اور وہ مرے بھی تو اللہ کے نہ ماننے والے ہی۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ پھر جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو بوجھ جان پڑتی ہے اور تمہاری بھلائی انہیں خواہش مند ہے۔ اے ایمان والوں پر نہایت محبت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی بڑے عرش کا مالک ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ توبہ اللہ کا کرم احسان ہے یہاں مکمل ہو گئی۔ اب سورہ یونس شروع ہوگی۔ اب سورہ یونس شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی حکمت کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے یہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے اور اسی کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ اور جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے پانی کو بہت گرم پینے کے لیے بہت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ سے انکار کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور نور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سائنٹیفک چیز آئی ہے، ایک آیت ہے، یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے سورج کو روشنی دینے والا روشن کیا اور چاند کو منور جو ورڈ اس میں اللہ نے استعمال کیا ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، وہ ایک طریقے کا ہنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے سورج کو روشن کیا۔ سورج روشن جیسے ایک بلب ہوتا ہے، اس میں خود کی لائٹ ہوتی ہے، ویسے روشن کیا، اور چاند کو منور نور سے روشن کیا، چاند کو منور کیا۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج کی جو لائٹ ہے وہ اس کی خود کی لائٹ ہے، وہ روشن ہے، وہ روشنی ہے، سورج کی خود کی لائٹ ہے، اور چاند کی جو منور ورڈ ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ریفلیکشن کے، ریفلیکٹڈ لائٹ کے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سورج کی لائٹ جو ہے وہ اس کی خود کی لائٹ ہے، اور چاند جو آپ کو چمکتا ہوا دکھتا ہے وہ چاند میں کوئی لائٹ نہیں ہے۔ چاند جو چمکتا ہوا دکھتا ہے اس کی کچھ اور وجہ ہوگی، اس کی چاند جو ہے وہ خود اس کی لائٹ نہیں ہے۔ تو
اب یہ جو سائنس میں عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس آیت کو، لیکن میں آپ کو بس یہ جو اس میں ڈفرینس ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے سورج جو ہے وہ اس کی خود کی روشنی سے چمکتا ہے. جب ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا، وہ روشن دکھتا ہے، چمکدار دکھتا ہے، تو سورج جو ہے وہ اس کی خود کی روشنی سے چمکدار دکھتا ہے، اس کی خود کی روشنی ہوتی ہے. اور چاند جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ کی وجہ سے چمکدار دکھتا ہے، چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. آیت کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو پروردگار نے ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمتوں کے باغ ہیں اور نہریں بہہ رہی ہوں گی. جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، جو ہم سلام آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں. اور ان کی آخری قول اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر. جب وہ ان کا آخری قول ہوگا تو وہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ان کا آخری قول ہوگا. اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا، جو جس طرح وہ بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی. سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں پکارتا ہے. پھر جب ہم تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کا ان کے اعمال حد سے نکل جانے والوں کا ان کے اعمال سجا کر دکھائے گئے ہیں. حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال سجا کر دکھائے گئے ہیں. اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. ہم گنہگار لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. اور ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کے تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف آتا ہے. یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو یہ کتاب میں تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس بارے میں بتاتا. میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں اس سے پہلے تم سے 40 سال تک، کیونکہ 40 سال کی عمر کے بعد اللہ کے نبی پہ وحی آئی تھی، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے پہلے ایک عمر تک اس میں رہا ہوں جب تو میں نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ گڑے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے. بے شک گنہگار کامیابی نہیں پائیں گے. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہوں نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں. وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر الگ الگ ہو گئے. اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اور کہتے ہیں کہ اس پر کہ پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی، اس پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے
خوشی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہی ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھ لیتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سوار کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو یکا یک جھناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے۔ تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں، اور دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت تم کو بتائیں گے کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکالا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور سج گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ یہ اس پر پورا قبضہ رکھتے ہیں۔ یکایک رات کو یا دن کو ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور کچھ اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا حال ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کر دیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پوجا سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے بہتان آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹ جائیں گے، اور جو کچھ وہ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتا رہے گا۔ ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان میں زمین میں روزی کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان اور جاندان سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ جھٹ کہیں گے کہ اللہ، تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق کی بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھر جاتے ہو؟ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو پہلے پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے راستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور ان میں کے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی قرار نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں ان سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورہ بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور
اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے عمل کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمل کا۔ تم میرے عملوں کی جواب دہی نہیں ہو، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں؟ اور کچھ ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے نہ ہوں؟ اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کے بارے میں ایسا خیال کریں گے کہ گویا جیسے وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ جن لوگوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے اور رہیاب نہ ہوئے۔ اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں، یہ اس وقت جب تمہاری زندگی کی مدت پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ کیا ہے وہ کب آئے گا؟ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ تو کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر یکایک آ جائے، اچانک آ جائے، رات کو یا دن کو، تو پھر گنہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟ کیا جب وہ آ جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اب ایمان لائے ہو، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جان بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ لوگوں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو روزی اتاری ہے، تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا علم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں وہ قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں لگ جاتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس میں چھوٹی یا بڑی مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور پیغمبر ان لوگوں کی باتوں میں غمزدہ نہ ہونا، ان لوگوں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمان میں ہے اور جو لوگ زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف
زن کے پیچھے چلتے ہیں اور صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روشن دن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ سننے کا مادہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ جھوٹ گڑنے والوں، تمہارے پاس اس جھوٹی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جو بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، فلاح کامیابی نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم ان کو بڑے عذاب کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ناؤ میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا، اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعونیوں اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر اور گھمنڈ کیا، اور گنہگار لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے یہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ وہ ایک کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آئے یہ کہتے ہو کہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح کو نہیں پانے کے؟ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادوں کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس دیش میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے کہ جو جادو کرتے ہیں، جادو ان دا سینس وہ میجک ٹرکس نہیں، جو جادو کرتے ہیں کہ میاں بیویوں میں درار ڈالیں یا دوسرے قسم کے جادو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جادو کرنے والوں کو فلاحی نہیں ملے گی، انہیں کامیابی نہیں ملے گی، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب ماہر جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیز تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا، اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے کچھ لڑکے اور وہ بھی فرعونیوں اور اس کے درباریوں سے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون ملک میں متکبر اور متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیوں اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ تو بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے اللہ کے نہ ماننے والوں کی قوم سے نجات بخش۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ، اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سے ساز و سامان دھن دولت دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا انجام یہ ہے کہ تیرے راستے سے گناہ کر دیں،
تیرے راستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ آخر وقت میں جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ قرآن میں اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا، میں اس پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان لے کر آئی ہے، اور کہنے لگا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والا بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت کا سبق ہو، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرعون سے یہ کہا کہ تو اب ایمان لاتا ہے، اب تیرے ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون سے کہا کہ ہم تیرے بدن کو دنیا آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا کے رکھیں گے۔ اب سوچئے، یہ 1400 سال پہلے ایک بات کہی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی جو نائل ندی میں سے ملی تھی وہ کب ملی تھی، لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں یہ لکھ دیا گیا کہ فرعون کی باڈی کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا کے رکھا جائے گا۔ اب فرعون تو دریا میں ڈوبا تھا، اب دریا میں ڈوبا تھا تو نہ تو اس کی باڈی کو نہ تو اس کی لاش کو مچھلیوں نے کھایا، نہ پانی نے اسے سڑایا، وہ کوئی ممی بھی نہیں بنا تھا، لیکن آج تک فرعون کی قوم، فرعون کی باڈی ایک میوزیم میں ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے۔ وہ ایسی نہیں ہوئی کہ خراب ہو کے برباد ہو جاتی، وہ فرعون کی باڈی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کی نشانی ہے، یہ ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا چاہے تو یہ بات اس کے سمجھنے کے لیے بہت ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم حاصل ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے عذاب کا حکم قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان انہیں نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کی جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیا کے فائدوں سے ان کو نوازا۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ ان پر اللہ کفر اور ذلت کی نجاست ڈالتا ہے، گندگی ڈالتا ہے۔ ان اللہ کے نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، اسی طرح کے دنوں کے یہ انتظار میں ہیں۔ کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے مسلمانوں کو نجات دیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہے تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی تو عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں، اور یہ کہ اے محمد سب سے یکسو ہو کر اسلام دین کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کو نہ پکارنا۔
اللہ کو چھوڑ کے آپ کو اپنی پریشانی میں، اپنی ضرورت کے لیے، عبادت کے لیے کسی کو بھی نہیں پکارنا، چاہے وہ ایک تعویذ ہو، چاہے وہ کوئی مولانا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنی بڑی ہستی ہو، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارنا، جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کے یہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنے ہی حق میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہو گئی۔ اب پارہ ہمارا 10واں چل رہا ہے، 11واں چل رہا ہے۔ سورہ ہود ہے، اور یہ شروع ہوتے ہی ہم اس میں مشکل سے 4-5 آیتوں کے بعد 12واں پارہ ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسے کل شروع کریں گے۔ 11ویں پارے میں ہم نے سورہ توبہ مکمل کر لی اور سورہ یونس مکمل کر لی۔ سورہ ہود اب شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو 12واں پارہ ہم سورہ ہود سے شروع کریں گے۔ ہم نے تھوڑا سا یہ 4-5 آیتیں چھوڑ دی ہیں کہ ہم اسے 12ویں پارے میں شروع کریں گے۔ تو آپ نے ایک چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو اس دنیا کے لوگ ہیں انہیں دو سائنٹیفک دو نشانیاں اللہ نے بتائیں۔ 1400 سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے، 1400 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی، 1400 سال کے اس کے پروفز ہیں، 1400 سال، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی کہ یہ کتاب 1400 سال پرانی ہے۔ تو دو سائنٹیفک چیزیں قرآن میں اللہ نے بتائیں۔ یہ باتیں وہی بتا سکتا ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہو۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز یہ، مجھے اس کی اچھی طرح نالج نہیں ہے، جو قرآن میں ہے میں وہ آپ کو بتا دوں گا، باقی آپ سائنٹیفک کسی سائنٹسٹ ٹائپ آدمی سے جو نالج رکھتا ہو ایسٹرونومی کی، اس سے آپ بات کر کے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو تو روشن کیا، مطلب سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی خود کی روشنی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ چاند کو منور کیا، تو منور کا مطلب کسی اور کا نور، کسی اور کی لائٹ، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اس کی خود کی روشنی سے چمکتا ہے، چاند جو آپ کو چمکتا ہوا دکھتا ہے وہ اس پہ کسی اور کی روشنی پڑتی ہے۔ جیسے ہم نے ایک بلب یہاں جلایا، اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا تو اس کی یہاں پر آئینے پہ وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کے اور دوسری جگہ پڑتی ہے۔ تو چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، اگر ہم بلب بند کر دیں گے تو آئینے پہ روشنی نہیں آئے گی، تو چاند کی کوئی خود کی روشنی نہیں ہے۔ اب یہ بات آج اپن کریں تو سائنٹیفکلی ہم اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں کو، ایسٹرونومی کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بات 1400 سال پہلے اگر کسی بنا پڑھے لکھے آدمی نے کہی، اور یہ کہہ کے کہی کہ یہ بات تم سے وہ ذات کہتی ہے جس نے چاند اور سورج کو بنایا، تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ بات وہی ذات کہہ سکتی ہے جس نے چاند اور سورج کو بنایا۔ دوسری بات جو اس دنیا میں ہمیں قرآن سے سائنٹیفک ایک پروف ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے فیرو کو جو مصر کا بادشاہ تھا، فیرو کہا جاتا ہے، فرعون بھی کہا جاتا ہے اسے جب ہم نے ڈبویا تو وہ ایمان لایا، لیکن اللہ نے اس سے کہا کہ ہم تیرے ایمان کو قبول نہیں کرتے، اور تیرے جسم کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا کے رکھیں گے۔ تو 1400 سال پہلے نہ انڈر واٹر ڈائیونگ ہوا کرتی تھی، نہ سب میرینز ہوا کرتی تھیں، کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس وقت لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا ہوگا جو نہیں مان۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو دریا نیل سے نکال لیا گیا، اور اس پہ ریسرچ چل رہی ہے، اسے میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور یہ اوتھینٹکلی پروف کیا گیا ہے کہ فرعون کی لاش ہے، اور اس پہ یہ ریسرچ چل رہی ہے کہ یہ اتنے سال تک دریا میں رہنے کے باوجود، سمندر کے نیچے رہنے کے باوجود، اس کو مچھلیوں نے کیوں نہیں کھایا، اس کی لاش سڑی گلی کیوں نہیں، تو یہ اس پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہوا، ہمیں اس چیز سے مطلب ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو فرمایا،
اور وہ بات آج کی تاریخ میں حق ثابت ہوئی، وہ بات ہو کے رہی۔ 1400 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا کہ فرعون کی لاش دریا میں سے نکل جائے گی؟ اگر 100 دن کسی کی لاش دریا میں رہ جائے تو مچھلیاں کھا جائیں اور سڑ گل کے ختم ہو جائے۔ لیکن یہ ایک کرشمہ ہے تاکہ اللہ آپ کو اور مجھے یہ ثابت کرے، آپ اور میرے یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ جو کتاب ہے یہ میری بنائی ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی ہے جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، فرعون کی لاش کو دریا میں محفوظ رکھا۔ تو جس شکتی نے یہ باتیں کہی ہیں اسی شکتی نے اس دنیا کو بنایا ہے، تو ہمیں اس کی بات ماننا پڑے گی جس نے آپ کو، مجھے اور اس دنیا کو بنایا ہے۔ بات اتنی سی ہے۔ تو یہ دو لاجیکل باتیں قرآن میں آج ہم نے پڑھی، آگے بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی۔ ہم اس پہ ایک کام اور کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو چیزیں 1400 سال پہلے کہی گئیں اور سائنس نے انہیں ابھی 100-150 سال پہلے پروف کیا، ہم اس کی بھی ایک پریزنٹیشن تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی آئیں گے۔ ابھی ہم ایز اٹ از قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس معاملے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ جو ویڈیو ہے اس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پرسنلی میرا نمبر زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتا ہے، پرسنلی اگر آپ ویڈیو میں لکھ کے نہیں پوچھنا چاہیں تو مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں، یا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات جاننی ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ بے شک، میرا نمبر ہے 99822225 9986 اور پھر 5، آپ مجھے اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ صحیح اور حق بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کام میں میرا ساتھ دینے کے لیے، میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی بھی صحت اور آپ کی بھی خاندان اور آپ کے دوستوں، جاننے والوں، تمام لوگوں کی حفاظت کرے، اور اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے جو لوگ اس وقت اس کورونا کی بیماری سے لڑ رہے ہیں، اور اللہ مجھے اور آپ کو، میرے گھر والوں کو اور آپ سبھی کے گھر والوں کو، آپ کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے، ہم پر ایسی پریشانی نہ ڈالے جس سے ہمیں پریشانی ہو، جس کا بوجھ ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے میں محبت بنائے رکھے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔